सलाम। जुमा मुबारक की इस मुख्तसर सी नशिस्त में दो चीज़ें आपके गोशगुजार करनी हैं। अल्लाह करे कि मैं वो चीज़ें आपको समझा सकूं। दुनियावी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमारा ताल्लुक़ हमारे खालिक और मालिक और हमारे परवरदिगार से मज़बूत हो जाए, और जब वो हो जाता है तो उसका जो लाज़मी नतीजा है, हर चीज़ का एक नतीजा होता है ना, मंतकी अंजाम होता है, उसका जो मंतकी अंजाम है और नतीजा है या समरा कह लें या इनाम कह लें, वो दुनिया और कायनात का सबसे बड़ा इनाम बंदे को मिलता है। दुनिया कायनात की सबसे बड़ी नेमत मिलती है। वो नेमत क्या है? सुकून क़ल्ब, वो है इत्मीनान क़ल्ब। बंदे के पास दुनिया का सब कुछ हो, मालो दौलत हो, नेमतें हों, माल असबाब, बिज़नेस, कारोबार, घर, सवारियाँ, मुलाज़म, जॉब, सब कुछ हो, और फिर वो सुकून क़ल्ब उसे मुयस्सर ना हो, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर वो बंदा कहाँ खड़ा है। इत्मीनान क़ल्ब नहीं है, सुकून नहीं है। हम समझते हैं कि शायद सुकून सिर्फ मालो दौलत में है, नहीं, बल्कि हमारे यहाँ ये मेआर बन चुका है कि लोगों को अगर पैसा वल आ जाए, बिज़नेस चल पड़े और दुनियावी नेमतों में ज़रा इजाफा हो जाए, तो हम समझ लेते हैं मुझ पे अल्लाह बड़ा राज़ी है, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये नसाई शरीफ की हदीस से बड़ी गौर से सुनी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने अखलाक, कदरें, नेकियां और ये तुम्हारी तकसीम यानी किस्मत के मामलात अल्लाह ने तकसीम कर दिए। इस तरह मालो दौलत की तकसीम कर दी है कि कौन बंदा कितनी नेकियां समेटेगा, अखलाकियात में कितनी तरक्की करेगा और मालो दौलत कितना पाएगा, ये अल्लाह ने तकसीम कर दिया। बल्कि एक और हदीस मुबारक है इसके साथ, यहाँ अगर आप उसको ऐड करें तो आपने मारूफ हदीस मुबारक, और ये तो इस्लामियात की भी गालबन मुख्तलिफ़ क्लासेस में 9th 10th में या FA में किसी जगह पे मुख्तलिफ़ तरीके से ये आती है हदीस पाक, कि बंदा अभी माँ के पेट में होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है, 4 माह 10 दिन के बाद उसके अंदर रूह फूंकी जाती है, यानी उसमें हरकत आती है, रूह फूंकी जाती है। और हदीस पाक में आता है कि उसी दिन अल्लाह जल्ल शानुहु साथ लिख देता है कि इसने कितना ज़िंदा रहना है, इसको कब मौत आनी है, इसको कौन कौन सी और कितनी बीमारी आनी है, इसको दुनिया में आकर इसने क्या बनना है और इसको कितना रिस्क मिलना है। ये सारा माँ के पेट में लिख दिया जाता है। और यही वजह है कि हज़रत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यही वजह है कि बंदे को उतना उसकी मौत तलाश नहीं करती जितना उसको उसका रिस्क तलाश करता है। यानी जो नसीब में लिखा है उस वक्त तक मौत नहीं आनी जब तक अल्लाह ने वो दे नहीं देना, तो रिस्क तो मिलना ही मिलना है, वो तो अल्लाह ताला ने लिखा है। तो सुकून हो, इत्मीनान हो, तो फिर बीमारी में भी अल्लाह ताला उस बंदे के मज़े करवा देता है। अच्छा, ये बेचैनी, जो बीमारी की बेचैनी है, ये बंदे को इतना दीवाना कर देती है कि बाद औक़ात बंदा फिर मारा मारा फिरता। कोई कहता है गंगाराम से अच्छा इलाज हो जाएगा, बंदा उधर भाग जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, वो जो दूसरा डॉक्टर है ना वो बिल्कुल ठीक है, वो बेचारा ताई डॉक्टर ही क्यों ना हो, बंदा उसके पास भाग जाता है। हाँ जी, कहीं तिब का कोर्स नहीं किया किसी हकीम ने, वो जनाब फलां जो हकीम है ना, बंदा रह शहर में रहा होता है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, बड़े शहर में, और कोई बता देना वो पेशावर से भी 2 मील आगे 2 घंटे का सफ़र आगे, बंदा वहाँ गाँव में पहुँच जाता है। क्यों? दीवाना है बेचारा, मारा मारा फिर। और ये जो जितने अताई हैं लोगों की इन्हीं मजबूरी की वजह से तो रश लगा हुआ है। इसी तरह ये जो दम दरूद वाला मामला वो भी इसी तरह, जितने आमिलीन हैं
ان کے ڈیروں پر جو رونق ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ان کی کرامت ہے، ان کی کرامت نہیں ہے، دنیا کی مجبوری ہے۔ لوگ اس لیے نہیں آتے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بھائی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہاں جی کسی نے کہا نا وہ بڑا اچھا دم کرتا، اچھا بیچارہ ادھر دا نہیں، اس کا دم ٹھیک نہیں ہوتا، وہ دم ٹھیک، اچھا بندہ ادھر بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے، بیماری بندے کو لاچار کر دیتی ہے بے عینی ہی۔ اسی طرح اب آپ سنیے حدیث پاک، اور ایک بڑا اہم واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات ہو رہی تھی اطمینان کی، کہ جب اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے تو بندے کو نہ غربت پریشان کر سکتی ہے، نہ بیماری پریشانی کر سکتی ہے، اور یہ غربت اور یہ بیماری اور یہ لاچاری نہ یہ اللہ کی پکڑ کی نشانی ہے، اور امارت اور نعمتیں اور دنیاوی مال و متاع نہ ہی یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی خاتون، بڑا معروف واقعہ ہے، مگر اس میں سے جو سبق ہم نے لینا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ مرگی کی اس کو دورے پڑتے تھے، خاتون تھی، اماں جان تھی، ذرا بڑی عمر کی خاتون تھی، تو اس کو دورے پڑتے تھے مرگی کے، اور بڑی جان لیوا یہ بیماری، یہ وہ بیماری ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک بندے کو پریشان کر دیتی ہے، اور نفسیاتی بیماری ہے، اعصابی بیماری ہے، دماغ تک بندے کا معاف ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، حتیٰ کہ بعض اوقات مائع اللہ جل شانہ کے پیشاب اور پخانہ تک نکل جاتا ہے اور مریض کو پتہ نہیں ہوتا، اور مرگی والا بندہ کھڑا کھڑا گر جاتا ہے۔ اتنی ایب نارمل لائف ہوتی ہے، نہ وہ بندہ کسی شادی میں جا سکتا ہے، نہ کسی تقریب میں جا سکتا ہے، نہ خوشی میں نہ غمی میں، اور وہ گرتا ہے تو اسے اپنے جسم ڈھانپنے کی بھی ہوش تک نہیں ہوتی۔ مثلا اس نے اگر کوئی چادر باندھی ہے، تہمت باندھی، کھل کے کوئی پتہ نہیں، جسم سے پردہ ہٹ گیا کوئی، وہ مرد ہو یا عورت، بہت برا مرض، اللہ جل شانہ اس مرض سے ہر کسی کو محفوظ فرمائے۔ وہ خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں، حضور دم فرما دیں، دعا کر دیں۔ دم کا معنی بھی دعا ہی ہوتا ہے، حضور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس مرگی کی بیماری کو دور فرما دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کریں گے اللہ آپ کو اماں شفا دے دے گا، یہ پکی بات ہے، دعا کریں گے اللہ آپ کو شفا دے دے گا، مگر میں کچھ تیرے لیے اور سوچ رہا ہوں، دیکھ لو دعا کر دیں کہ اللہ آپ کو شفا دے دے، یا یہ دعا کر دیں کہ اللہ آپ کو صبر دے دے اور بیماری سے گزارا کرو، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت عطا کر دے۔ مراد یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لو، بیماری کے ساتھ ہی گزارا کر لو، کوئی بات نہیں، ہاں جی، اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے، تو وہ آپ کے لیے دعا کر دیتے، یعنی صبر بھی مل جائے گا اور صبر کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو وہ ہاں جی آج کل میں آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے۔ کئی مرتبہ ہم نے کہا یار نماز بھی پڑھ لیں گے، پہلا سر درد تے ہٹے نا، پڑھ لیں گے نماز پہلے کم تے چلے نا، کر لیں گے یہ وظیفہ پہلے انج تے ہوئے نا۔ ہمارا یہ تھے ہمارے آباء و اجداد، یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، اور یہ مرد نہیں ہے، عورت ہے اس معاشرے کی، یہ مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ اور حضور نے فرمایا صبر کی دعا کر دیتے ہیں اللہ جنت دے دے گا۔ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک، فوراً یا رسول اللہ میں کر لوں گی گزارا، کوئی بات نہیں، مجھے جنت چاہیے۔ یہ تھی مسلمانوں کی نظر، مگر یا رسول اللہ ایک مہربانی فرما دیں، یہ تو پکی بات، میں اس سے گزارا کر لوں گا، گویا مطلب مطمئن ہو گئی، اطمینان ہو گیا، مگر یا رسول اللہ ایک شفقت فرما دیجئے، اتنی دعا کر دیجئے کہ میں عورت ہوں، خاتون ہوں، جب گرتی ہوں تو مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات میرا ستر بدن جو ہے وہ بھی ڈھپا نہیں رہتا، ستر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور میرا بدن جو ہے وہ بعض حصے ننگے ہو جاتے ہیں، عورت ذات ہوں، تو شفقت فرمائیں، مرگی چاہے رہے یا رسول اللہ، مگر اس حالت میں میرا بدن تو کم از کم سلامت رہے۔ حضور میں چلو یہ دعا کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں مرگی ہوگی تو تیرا بدن ننگا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں، صحابیات کہتے ہیں، اسے کئی مرتبہ دورہ پڑتا، بدن تو بدن رہا، سر سے کپڑا بھی نہیں ہٹتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں مدینے والے کی دعا کیا ہے، حضور کا دم کیا ہے، کتنی تاثیر ہے پیارے آقا علیہ السلام۔ اور حضرت انس کہتے ہیں
کوئی باہر سے بندہ آتا اور 9 مسلم لوگ آتے نا مسلمان ہونے کے لیے کہ جناب دین اختیار کر لیں گے پھر ملے گا کیا؟ جناب دنیا میں بھی اچھا نظم، اچھا ڈسپلن اور اللہ کی رحمتیں ملے گی اور تمہیں جنت ملے گی۔ اچھا کوئی جنتی ہے بھی تمہارے درمیان؟ کوئی پہلے ہے بندہ جسے کہیں کہ یہ جنتی ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں ہم اس کو پکڑ کے اس اماں جی کے دروازے پر لے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، اماں باہر آتی، جی پتر کیویں آئے؟ اماں جی یہ بندہ آیا تھا مسلمان ہونا چاہتا ہے مگر کہتا ہے پہلے میں نے کوئی جنتی دیکھنا ہے۔ تو آپ کو تو رسول پاک نے جنت کی دعا دی ہے نا، حضور نے فرمایا ہے نا کہ پکی جنت ملے گی۔ تو یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا۔ آج حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں مطمئن زندگی نہیں ملتی نا، اس میں تشکیک والی زندگی ہے ہماری، ہمارا یقین کامل نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ کمال تو قرآن کی آیت کا ہے، ہاں جی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا خاتون کو کہ یہ کینسر ہے، صرف یہی جو میں نے آپ کو بتائی سورہ فاتحہ کے 7 دفعہ صبح پڑھے، 7 دفعہ شام پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ملا کے پڑھیں، ہاں جی، ان کی اتفاق یہ ہے کہ وہ جو ٹیسٹ جس دن کروانا تھا ان کی کوئی فوتگی ہوگی، پھر فلاں دن جانا تھا، پھر کوئی اور مسئلہ بن گیا، اس طرح وہ وظیفہ کرتے رہے۔ پہلے اس میں ہر وقت درد تھی، اللہ نے درد ختم کر دی، پھر مسلسل پیک نکلتی تھی، اللہ نے وہ ختم کر دی۔ اب وہ کہتے جی ڈاکٹر کہتے کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اب وہ جو مادہ ہے وہ تو نکل نہیں رہا، ٹیسٹ کس بات کا کریں؟ اب کچھ دن اور دیکھتے ہیں، اگر وہ گلٹی نیچے نہ گئی تو پھر اس کو کاٹنا پڑے گا، کاٹ کے اس جسم کے حصے کا ٹیسٹ کریں گے۔ میں نے کہا جس مالک نے درد ختم کی ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے، جس نے وہ پیک ختم کی ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے، اللہ یہ گلٹی بھی ختم فرما دے گا۔ وہ کیا کہتے پیر کا عمل کہ یقین کا عمل؟ ہاں جی، تو پیر سب سے بڑا مدینے والا ہے، قرآن سے بڑھ کر پیر کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں جو اطمینان قلب نہیں ہے، سب کچھ ہے یار، طبیعت و چاٹ ہے، سب کچھ ہے، پتہ نہیں کہ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں طبیعت بور رہتی ہے، اس کا بھی نتیجہ ہے بور کا معنی، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے میرے کپڑے گیلے ہیں تو لازمی نتیجہ ہے کہ پانی گرا ہے، لازمی نتیجہ۔ بچے کپڑے سڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لازمی نتیجہ آگ لگی ہے۔ بدبو آ رہی ہے، لازمی نتیجہ ہے کہ گندگی لگی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں کے نتائج ہوتے ہیں منطقی، جہاں یہ آ جائے کہ طبیعت بور ہوتی ہے، اس کا مطلب تو ٹائم ویسٹ کرتا ہے، طبیعت بور سی رہتی ہے، اس کا مطلب تو کام نہیں کرتا، اس کا مطلب تو بیزی نہیں رہتا، اور کوئی کام نہیں ہے یار، نفل ہی پڑھتا رہو، قرآن ہی پڑھتا رہو۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آتا تھا، یار حضور میں بہت پریشان ہوں، کاروبار نہیں چلتا، بڑے مالی حالات ہے۔ 2-4 مرتبہ آیا، ایک دن آپ نے تنگ فرمایا تو نے اب کچھ نہیں کرنا، میں جاؤ جا کے قرآن پڑھو، اللہ تمہیں روزی دے دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ آیا، کہا یا حضور یا امیر المومنین میں اب قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں، میری تو لہریں بحری ہو گئی۔ بھائی بات تو یقین کی ہے، تو اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، شیطان بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے؟ ہاں جی، اور جی جادو ہو گیا، جی جادو ہو گیا، اور جادو بڑھے یا اللہ بڑھا ہے؟ جب ہمیں اللہ نے فرمایا ہے کہ آخری معوذتین پڑھو، دنیا کا کوئی جادو نہیں ہوگا، تو اب کوئی کہے او جی فلاں پیر صاحب کہتے ہیں جادو ہوگا، فلاں عمل صاحب کہتے ہیں وہ پیڑ صاحب ہی ہوگا، بھئی اس سے بڑا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے مطمئن زندگی گزاریں، مطمئن زندگی گزارنے کے لیے دین کی چھتری کے نیچے آنا ہوگا، یہ بات پکی ہے۔ دین کی چھتری کے نیچے کیسے؟ یا دین سیکھنے والے بن جاؤ یا دین سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ دونوں کام بھی نہیں ہو سکتے بالفرض، تو جو سکھا رہے ہیں ان کے سنگی ساتھی بن جاؤ، ان کے معاون بن جاؤ، دین کی کسی نہ کسی خدمت کے تحت آ جاؤ۔ اور میں ساری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور آپ دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ آئے ہی دین کی راہ پہ چلنے کے لیے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا، اس باڈی کا مقصد یہ تھا اللہ کی بندگی، یہ باقی سارے کام اضافی ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو موبائل ہے یہ ہم نے 98 میں دیکھا تھا، اس طرح لتر سا ہوتا تھا، یہ اتنا ایک فٹ کا ہوتا تھا تقریباً۔ پھر نوکیا 1110 آ گیا، وہ بات کرواتا تھا، وہ بات نہیں، وہ پہلا۔ پھر نوکیا 1110 آیا، یہ بات کے ساتھ ٹیکسٹ بھی ہوتا تھا مگر محدود الفاظ کے ساتھ۔ اچھا پھر اس کے بعد اینڈرائیڈ آ گیا، اس میں ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تصویر بھی جانے لگی۔
پھر اس میں تھوڑی اور ترقی ہوئی، تصویر کے ساتھ ویڈیو بھی جانے لگی، پھر اور ترقی ہوئی، پھر وہ لائیو بھی دکھانے لگا، اور اب ترقی ہوئی کہ 4 مختلف جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس پہ 4 بندوں کو بیک وقت لائیو دکھا رہے ہیں، اور بیک وقت اس کے بعد دنیا جان کی لائبریریاں کھل جاتی ہیں، دنیا جان کی سرچ ہو جاتی ہے، ایٹ اے ٹائم یوٹیوب بھی کھول لیں، فلاں بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں، فلاں بھی کر لیں۔ جو میں بات بتانا چاہتا وہ یہ، آپ جو مرضی کھولیں، جو مرضی کر لیں، میپ کھولا ہوا ہے، لائبریری کھولی ہوئی ہے، یوٹیوب کھولی ہے، فیس بک کھولی ہے، جیسے ہی کال آتی ہے موبائل کیا کرتا ہے؟ یوٹیوب بند، فیس بک کھولی ہے بند، فلاں سائٹ کھولی بند۔ کیوں؟ وہ کال کراتا ہے، ٹون کر کے کال کراتا ہے فوراً۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بنا اصل میں فیس بک کے لیے نہیں تھا، میں بنا یوٹیوب کے لیے نہیں تھا، میں بنا اس میپ کے لیے، اوبر کے لیے نہیں تھا، میں بنا تھا بات کروانے کے لیے، میرا یہ مقصد ہے۔ وہ جیسے ہی وہ کال آتی ہے سارے کام چھوڑ کے وہ بات کروا دیتا ہے۔ اسی طرح بچے بھی پیدا کریں، شادی بھی کریں، کاروبار بھی کریں، معاملات بھی چلائیں، جیسے ہی اذان آ جائے تو سمجھ لو میں بچوں کے لیے نہیں آیا تھا، کاروبار کے لیے نہیں آیا تھا، سیاست باقی معاملات کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اس اذان کے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا تھا۔ سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے انسان تجھے بچوں کے لیے نہیں پیدا کیا، کپڑوں کے لیے نہیں، کاروبار بازار اس کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ تو ثانوی دنیا کی ضرورت ہے، پوری کر جتنی ہے، پیدا تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ جب ہم اس سبق کو یاد کر لیں گے، خدا کی قسم، آپ کوٹھی میں رہ رہے ہیں وہاں بھی آپ کو سکون ہے، آپ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں اللہ اس میں بھی اطمینان ہے، صحت ہے تو پھر بھی اطمینان ہے، بیماری ہے تو پھر بھی اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ جو سکون ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے، اور دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کا ایک معنی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف تسبیح گھماتے رہے، تسبیح گھماتے رہے، صرف یہی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی اس کو صحیح نبھائیں۔ نبی علیہ السلام، اس سے بڑا کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو اس لیے مطمئن زندگی گزاریں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے دین کی چھتری کے نیچے آنا ہوگا، یہ بات پکی ہے۔ دین کی چھتری کے نیچے کیسے؟ یا دین سیکھنے والے بن جاؤ یا دین سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ دونوں کام بھی نہیں ہو سکتے بالفرض، تو جو سکھا رہے ہیں ان کے سنگی ساتھی بن جاؤ، ان کے معاون بن جاؤ، دین کی کسی نہ کسی خدمت کے تحت آ جاؤ۔ اور میں ساری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور آپ دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ آئے ہی